सलाम पाकिस्तान, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। इमरान खान पर नाअहली की एक और तलवार लटकने लगी। इलेक्शन कमीशन में 5 मुकदमात की समाअत 13 दिसंबर को होगी। ममनुआ फंडिंग, तौहीन इलेक्शन कमीशन और इंतखाबी खराजात जमा न कराने के केस शामिल हैं। इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने के केस की समाअत 13 दिसंबर को होगी। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत भी होगी। ममनुआ फंडिंग केस की समाअत भी 13 दिसंबर को ही होगी। इमरान खान की इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा न कराने पर समाअत 13 दिसंबर को होना है। इमरान खान ने सिर्फ 4 सद्दा से बतौर कामयाब उम्मीदवार अखराजात की तफसील जमा कराई। इमरान खान ने 6 हलकों से ताहाल इंतखाबी अखराजात की तफसील जमा नहीं कराई। क्या कप्तान का खिलाड़ी चुपचाप वजीर बन गया? ख्याल कास्त्रो पंजाब के वजीर कब बने? इमरान खान लाइल्म निकले। अरकान असम्बली से मुलाकात के दौरान ख्याल कास्त्रो से कहा कि मुझे इल्म नहीं था आप वजीर बन रहे हैं, मैं समझा आपको किसी महकमे की सरबराही दी जा रही है। इमरान खान ने यह भी कहा कि ख्याल कास्त्रो के वजीर बनने से PTI के बयानिए को नुकसान पहुंचा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने ख्याल कास्त्रो से हलफ लिया। PTI के ख्याल कास्त्रो को महकमा कॉलोनी पंजाब का कलमदान सौंपा गया। एक तरफ इमरान खान हुकूमतें छोड़ने, असम्बलियां तोड़ने की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब काबीना में तोसी हो रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ख्याल अहमद कास्त्रो ने सूबाई वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया है। तफसील के लिए ये रिपोर्ट। इमरान खान को असम्बलियों से निकलने का ऐलान किए हफ्ते से ऊपर हो गया। असम्बलियां जो की तू कायम है। अब शाह महमूद कुरैशी ने फिर इमरान खान का असम्बलियों की तहलील का इरादा और अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। आज की मीटिंग में उन्होंने हमें सबको एतमाद में लिया और ये कहा कि मैंने जितनी मशावरत की है और मैं जितने लोगों से मिला हूँ और मैंने जितनी नोक पलक देखी है, मैं बिल्कुल अपनी राय पर मजीद कायल हो चुका हूँ कि वाहिद हल नए इंतखाबात हैं और नए इंतखाबात की तरफ बढ़ने के लिए पहला हमारी संजीदगी का मुजाहरा जो है वो असेंबलियों की तहलील होगी। सीनियर सियासतदान एतजाज एहसन को भी यकीन है कि इमरान खान असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे बल्कि अपने कारकुनों को थकाने की बजाय आराम देंगे। मेरे ख्याल में कि अगर असम्बलियां तहलील करनी थी तो पहले जिस दिन ऐलान किया था असम्बलियों की तहलील करने का, परवेज इलाही से भी मशवरा हो चुका होता, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के साथ भी, महमूद खान के साथ भी हो गया होता और ये असम्बलियां तहलील हो जाती उसी रोज़। जो काम करने का है वो उसी रोज़ होता है। जो आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आगे कर दें तो फिर दूसरा फरीक भी समझ जाता है। खान साहब समझ ही गए होंगे कि अपने ही वर्कर और करिंदों को, अपने ही फॉलोअर्स को वो थका के उन्होंने काफ़ी उनसे खराज लिया है। तो बेहतर तो उनके लिए थोड़ी देर रेस्ट दें अपने पार्टी वालों को भी। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को बाकायदा मनसूबाबंदी से कत्ल किया गया। अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। कीनिया में मेज़बान खुर्रम और वक़ार का किरदार अहम और मज़ीद तहकीक तलब करार दे दिया गया। मज़ीद इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत का बड़ा अवामी फैसला। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ दौर में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती असातिज़ा की तनख्वाहों में 7,000 रुपये इजाफा कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती असातिज़ा की तनख्वाह 18,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। फैसले का इतलाक BECS और NCHD असातिज़ा पर होगा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने टेक्सटाइल बरामदात में कमी पर तशवीश का इजहार कर दिया है। पैटर्न इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज ने वज़ीर ख़जाना इसाक डार को ख़त लिखा है। उनका कहना था कि मुल्क में टेक्सटाइल सनतें बंद हो रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के 250 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स ज़ेर इल्तवा हैं। देखिए इस बारे में इस्लामाबाद से वक्कास अजीम की रिपोर्ट। कराची के इलाके मलीर से खातून लापता हो गई। शहरी गुलाम अब्बास का कहना है कि उसकी बीवी सामान लेने घर से निकली और फिर वापस नहीं लौटी। मज़ीद जानेंगे जावेद कायम खानी से। जी जावेद।
بالکل جی، آج ہم اس ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر ایک اور افسوسناک واقعہ ہے یا افسوسناک خبر ہے جو معمہ بن کے رہ گیا ہے. اس لیے کہ ہم جہاں موجود ہیں، میرے ساتھ یہ صاحب موجود ہیں، عباس صاحب. ان کی جو اہلیہ ہیں وہ تقریباً 1 ہفتہ ہونے کو ہے اور وہ لاپتہ ہیں. زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، لیکن ان کا کچھ ہی پتہ نہیں چل رہا. پڑوس سے معلوم کیا، رشتہ داروں کے یہاں فون کیا گیا، حتیٰ کہ پولیس تک پہنچے. انہی سے جانتے ہیں ان کی زبانی کہ آیا ان کی وائف جو ہے ان کے ساتھ کیسے ان کے مراسم تھے، کس طرح جو ہے وہ ان کے ساتھ رہتی تھی. یہ جو ہے وہ ملیر سٹی کے علاقے کے اندر گوڈ غریب آباد میں جو ہے وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. اسی مکان میں ہم موجود ہیں. عباس سے ہی جانتے ہیں ان کی زبانی. عباس میں بتائیے گا، پہلے تو اپنی بیوی کا نام بتائیں اور کتنے عرصے سے آپ یہاں پر کراچی میں رہ رہے ہیں اور شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ کبھی بیوی سے لڑائی ہوئی ہو یا ایسا کچھ پتہ چلا ہو کہ وہ کوئی چلی جائیں گی؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. مجھے تقریباً یہ 1.5 سال ہو گیا میں کے الیکٹرک میں ڈرائیونگ کرتا ہوں. کوئی عطا پتہ ہی نہیں چل رہا بیوی کا. اب کیا کر سکتے ہیں؟ لوگوں سے پوچھ گچھ بھی کی جا رہی ہے اور یہاں جو محلے میں لوگ ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے آیا کسی کو باہر جاتے ہوئے خاتون نے دیکھا ہو یا کسی کو لے جاتے ہوئے دیکھا. لیکن صرف اپیل کرتے ہوئے یہ دکھا دے رہے ہیں کہ خدا را ان کی بیوی کو تلاش کرنے کے لیے حکومتی سطح پر اعلیٰ حکام جو ہے مدد فراہم کریں اور پولیس کو اقامت دی جائیں کہ اس کی مدد کریں اور جلد از جلد جہاں پر بھی لاپتہ کیا گیا، کسی نے اغوا کیا یا کسی نے جو ہے وہ جبری اپنے پاس رکھا ہے تو اسے وہاں سے بازیاب کرایا جائے. جی آگے بڑھیں گے. پاکستان کی خاتون اول سمینہ عارف الوی نے نیشنل بریسٹ کینسر پیشنٹ سپورٹ پروگرام کے لیے صحت کہانی کی حمایت کا اعلان کر دیا. صحت کہانی کی میزبانی میں جوبلی لائف انشورنس کے اشتراک سے ایوان صدر میں بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی کے لیے تقریب ہوئی، جس کی صدارت پاکستان کی خاتون اول بیگم سمینہ عارف الوی نے کی. تقریب میں بریسٹ کینسر کو شکست دینے والوں کی جدوجہد کے بارے میں بھی بتایا گیا. اس موقع پر صحت کہانی کی CEO شریک بانی ڈاکٹر سارہ سعید خرم نے کہا کہ صحت کہانی کا مقصد مریض خواتین کے لیے نگہداشت فراہم کرنا ہے. بریسٹ کینسر کو شکست دینے والی ایک خاتون آمنہ سلمان بٹ نے بھی بحث میں حصہ لیا اور کہا کہ مریضوں کی مسلسل حوصلہ افزائی کے لیے ایک سپورٹ نیٹ ورک کا ہونا انتہائی ضروری ہے. کراچی کی ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں طلباء کی جانب سے ہے مشق سخن جاری میں کے عنوان سے شعری نشست کا انعقاد کیا گیا. تقریب کی صدارت ڈاکٹر آفتاب مستر نے کی. مزید جانیں گے نمرہ ریاست کی رپورٹ میں. عرض سے پہلے عروض سیکھیے، قافیہ اور ردیف کیا بلائیں ہیں، بحر کس آفت کا نام ہے، وزن کیسے ہوتا ہے، شعر کیسے بنتا ہے. ڈاکٹری سکھانے کے ادارے ڈاؤ یونیورسٹی کراچی میں ڈاکٹر آفتاب مستر نے شاعری سکھائی. آپ لوگوں نے یہاں پر عروض پر باقاعدہ 3 نشستیں یعنی کہ 2 ہو چکی ہیں سابقہ اور اب یہ تیسری نشست ہے. پچھلی دفعہ جب میں مشاعرے میں آیا تھا تو آپ لوگوں سے یہی ڈسکس ہوا تھا. ڈاکٹر آفتاب مستر نے بتایا کہ لوگ عروض کے آئین سے بھی گھبرا جاتے ہیں اور ساتھ ہی بتایا کہ عروض کے مخالفین کس طرح عروض کی مخالفت کرتے ہیں. عروض کا وہ حصہ جو ہمارے پاس ہمارے سامنے ہے، اس کی غلط فہمیاں، اس کے مغالطے، اس کے مسکانسیپشنز، اس کی موشگافیاں، اس کے سینہ گزٹ، بہت ساری باتیں اس کو ایسا ہوا بنا دیا گیا ہے کہ لوگ عروض کا نام سن کر اس کی عین سے ہی گھبرا جاتے ہیں. عروض کے وہ غلط فہمیاں جو لوگوں کے ذہنوں میں بلا دلیل راسخ کر دی گئی ہیں. عروض کے مخالفین کے پاس ماں سوا اس کے کوئی بات نہیں ہوتی کہ وہ کہیں کہ بھئی شاعر کو عروض کی ضرورت نہیں ہوتی. آفتاب مستر نے عروض کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے 10 مضامین پر تقریباً 15 سال میں کتاب لکھی. ہم نے 10 مضامین میرے اس میں ہیں جو میں کوئی 15-20 سال سے صرف عروض پہ لکھ رہا تھا اور عروض کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے. دیکھیے عروض جو ہے یہ پتھر پانی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی پتھر کو پانی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. پہلی بات تو یہ ہو گئی. طلباء کا کہنا تھا کہ شعری نشست سے لطف اٹھانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے عروض کے حوالے سے بہترین معلومات سے بھی سرشار ہوئے. کیمرہ مین حیدر علی کے ساتھ نمرہ ریاست 24 نیوز کراچی. کراچی کا شمار دنیا کے 6 سستے ترین شہروں میں کیا گیا ہے. اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی سالانہ رپورٹ کے مطابق کراچی میں موجود معاشی سہولیات کا موازنہ نیو یارک میں موجود سہولیات کے ساتھ کیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید جانیں گے شہر قائد سے ہمارے نمائندے طاہا ملک سے.
جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کی فہرست دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن ایک فہرست ایسی بھی موجود ہے جس نے کراچی کو دنیا کے 6 سستے ترین شہروں کے درمیان جگہ دی ہے۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ ایک ایسا برطانوی ادارہ ہے جو سالانہ سطح پر ایک ایسی ریسرچ شائع کرتا ہے جس میں دنیا کے تمام شہروں کو رینک کیا جاتا ہے کاسٹ آف لیونگ کی بنیاد پر۔ ویسے تو اس فہرست میں شہروں کو کچھ انڈیکس پوائنٹس کی بنیاد پر جگہ دی گئی ہے، لیکن ان انڈیکس پوائنٹس کے لیے نیو یارک کو بینچ مارک بنایا گیا ہے۔ پہلے ریٹیں صحیح تھا، ابھی جو ریٹیں بہت بڑھ گیا۔ 5 کلو آٹا جو ہے نا ابھی 580 روپے کا ہے، اور 1 کلو دال جو ہے نا وہ مونگ کی دال وہ 320 روپے کلو چل رہا ہے، اور چاول جو ہے نا اس میں الگ الگ قسمیں 200 سے لے کر 450 تک ہے۔ کم سے کم 2500 روپے کا سوٹ پڑتا ہے، اس سے چلے جائیں تو 3500 روپے تک کا سوٹ پڑتا ہے لیڈیز سوٹ۔ اگر جینٹس سوٹ میں جاتے ہیں 1500 سے لے کے 2500 تک کا وہ بھی سوٹ پڑتا ہے۔ بچوں کا 1000 سے 1500 کم سے کم اتنی رینج تو آتی ہے۔ ریئل اسٹیٹ کی اگر کراچی کی میں بات کروں تو یہاں پر ہمارے پاس لگژری ریئل اسٹیٹ سے لے کے لو کاسٹ دونوں ہی آپشنز اویلیبل ہیں، اور لو کاسٹ میں اگر ہم جائیں تو یہاں پر 120 گز کے اگر ہم پلاٹ کی بات کریں تو 120 گز کا پلاٹ یہاں پر 30 سے 35 لاکھ روپے میں اس سوسائٹی میں مل جاتا ہے جو لیگل ہے۔ اسی طریقے سے اگر گھر کی بات کی جائے، اگر 120 گز کا سنگل سٹوری گھر ہوگا تو وہ 50 لاکھ سے لے کے 70 لاکھ کی رینج میں بھی یہاں پر مل جاتا ہے۔ کراچی کے حوالے سے تو ہم نے جان لیا، لیکن اگر نیو یارک کی بات کی جائے جسے بنیاد بنا کر یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے، تو یہاں ان اشیاء خوردونوش کی ریٹ کافی زیادہ پائے جاتے ہیں، جیسے کہ 1 کلو چاول کی قیمت $7.8 ہے۔ اگر اس ریسرچ کے مطابق دیکھا جائے تو یہ خوشائن بات ہے کہ شہریوں کے لیے کم پیسوں میں زیادہ سہولیات موجود ہیں، لیکن کیا یہ سہولیات معیاری ہیں؟ یہ سوال آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ کیمرامین شہریار کے ہمراہ طاہا ملک، کراچی۔ آن لائن مبینہ فراڈ میں ملوث خاتون منظر عام سے غائب ہو گئی۔ پولیس کے مطابق سدرا نامی خاتون گھر چھوڑ کر جا چکی ہے اور فون بھی بند ہے۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے ہمارے نمائندے محمد حماد سے۔ جی محمد حماد۔ جی دیکھیں، گزشتہ روز یہ آن لائن کمیٹی کا معاملہ سامنے آیا تھا جس میں سدرا نامی خاتون ہیں جن کے بعد 117 کے قریب ممبر نے جو ہے کمیٹیاں ڈالی ہیں، اور جب یہ کمیٹیاں ان کو ادا نہیں کر سکی تو سدرا کو جو ہے جو ممبران ہیں ان کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی تھی، جس پر سدرا حمید نامی خاتون نے عدالت سے رجوع کیا، اور انہوں نے عدالت سے جو ہے درخواست کی کہ جو ہے مجھے پیسوں کے تقاضے کیا جا رہا ہے کہ ممبران کی جانب سے، اور ڈرایا اور دھمکایا بھی جا رہا ہے، جس پر پولیس کو جو ہے مجھے تحفظ دینے کا حکم دیا جائے۔ پولیس سے جب ہم نے بات کی تو پولیس حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ جو بھی شخص ہے یا جو بھی لوگ ہیں ان کی جانب سے ابھی تک پولیس سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اگر پولیس کے پاس کوئی درخواست اس طرح کی آتی ہے متاثرہ شخص کی جانب سے تو ہم ضرور جو ہے کارروائی کریں گے۔ تاحال جو ہے جو سدرا نامی جو خاتون ہے ان کا بھی فون نمبر بھی بن جا رہا ہے اور وہ گھر سے بھی جو ہے غائب ہیں، تو پولیس کی جانب سے جو ہے اس بات کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ کوئی متاثرہ شخص جن کے پیسے ابھی تک ان کو نہیں ملے ہیں وہ ان کے پاس آئے اور تفصیلی درخواست جمع کرائے، تو پولیس جو ہے اس معاملے کو دیکھے گی اور مزید کارروائی کا آغاز کرے گی۔ جی شکریہ حماد آپ کا۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی منصوبے کے لیے کسانوں کو اراضی کی مکمل قیمت ادا کر چکی۔ ترجمان روڈا کے مطابق پنجاب بورڈ آف ریونیو نے روڈا کے نام پر اسٹیٹ لینڈ لی، کسانوں کو اراضی کی قیمت کے ساتھ فی ایکڑ 7 اور 15 مرلے کا پیکج بھی دیا۔ مافیا کے ذریعے گیم چینجر منصوبے کی اسٹیٹ لینڈ ہتھیانے کا منصوبہ ناکام ہوگا۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے چہار باغ میں اپارٹمنٹ تعمیر کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ چہار باغ میں 5 اور 10 کنال کے 2 پلاٹس پر اسٹیٹ آف دا آرٹ اپارٹمنٹ تعمیر کیے جائیں گے۔ 2 اور 3 بیڈ کے 700 اپارٹمنٹس بنائے جائیں گے۔ 3 سال میں کنڈومینیم اپارٹمنٹس کی تعمیر مکمل کر کے اپارٹمنٹس کی بیلٹنگ کی جائے گی اور 1 سال میں قبضہ دیا جائے گا۔ مزید اس رپورٹ میں۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ہے۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 241 ریکارڈ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے عثمان خادم کمبوہ سے۔ جی عثمان۔ جی بالکل، لاہور آج بھی فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ گزشتہ دنوں کی نسبت آج ایئر کوالٹی انڈیکس میں کچھ کمی آئی ہے۔ 241 ایئر کوالٹی انڈیکس آج لاہور شہر کا ریکارڈ کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں ابھی بھی لاہور شہر فضائی آلودگی کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے۔ 241 ایئر کوالٹی انڈیکس صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتا ہے۔ ماہرین نے اس حوالے سے یہی تجویز کیا ہے کہ گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلا جائے، ماسک استعمال کیا جائے،
آنکھوں کو جو ہے وہ دھویا جائے اور سانس کی بیماریوں سے بچنے کے لیے گرم پانی پیا جائے۔ سردی کی شدت میں اگر بات کریں تو وہ بھی گزشتہ دنوں کی نسبت آج کچھ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آج لاہور شہر کا درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس ہے اور کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سیلسیس تک رہنے کا امکان ہے۔ یہی صورتحال ہے پورے شہر کے اندر۔ 82% ہوا میں نمی کا تناسب ہے جو کہ گزشتہ روز 88% تھا۔ آج یہ نمی کا تناسب بھی کم ہوا اور نمی کا تناسب ہوا میں کم ہونے کی وجہ سے ہی ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی کمی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہوا کے اندر موجود آلودگی کے ذرات کو کم کرنے کی ضرورت ہے، کاربن ایمیشنز کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان پہ کنٹرول نہیں کیا جاتا تو یوں سردی کی شدت بڑھتی جائے گی، ہوا جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے مزید خطرناک ہوتی چلی جائے گی۔ جی شکریہ عثمان۔ پنجاب میں اسموگ کی صورتحال شدت اختیار کر گئی۔ راولپنڈی شہر بھی اسموگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ بڑے اور بالخصوص بچے گلے اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ شہری انتظامیہ اسموگ پر قابو پانے کے لیے کسی قسم کے اقدامات کرتی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیے راولپنڈی سے ارشاد قریشی کی رپورٹ۔ دھواں چھوڑتی گاڑیاں اور کارخانے فضا کو زہر آلود کرنے لگے۔ اسموگ کسی بھی طرح انسانی صحت کے لیے زہر قاتل سے کم نہیں۔ ماحولیاتی آلودگی دنیا بھر کے لیے بڑا مسئلہ بن چکی۔ راولپنڈی کی انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ ہسپتالوں میں گلے اور سانس کی تکلیف میں مبتلا بچوں کا رش لگ گیا۔ بچوں کو بچائے سردی سے، یہ موسم جو ہے بہت خراب ہے۔ خشک جو ہے سردی، بچوں کو صحت سینہ خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کو بخار ہو جاتا ہے، لہذا بچوں کو بچائیں۔ دھند وغیرہ کی وجہ سے نا نزلہ زکام بخار ہوا ہے بہت شدید، تو ابھی ایمرجنسی میں اتنا رش ہے، آپ یقین کریں کہ مین ایمرجنسی میں پرچی بنانے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے اسموگ سے بچے جلدی متاثر ہوتے ہیں۔ اسموگ اصل میں کمبینیشن ہے اسموگ اور فوگ کا، یہ دھند، گرد اور دھواں کا کمبینیشن ہے۔ اس کی وجہ سے بچوں میں نہ صرف آنکھوں کی انفیکشنز بلکہ پھیپھڑوں اور سانس کی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بچوں میں سانس اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود نہ تو تعلیمی اداروں میں اسموگ سے بچاؤ کے لیے ماسک اور اینک استعمال ہو رہی ہے اور نہ ہی ضلع انتظامیہ اس سلسلے میں کوئی کارروائی کر رہی ہے۔ ملک بھر میں اسموگ کے ڈیرے، لاہور آلودہ شہروں کی فہرست میں پھر دوسرے نمبر پر آ گیا۔ اسموگ کے باعث سکولز میں اب ایک کی بجائے ہفتے میں 3 چھٹیاں ہوں گی۔ لاہور میں اسموگ کے باعث سکول 3 دن بند رہیں گے۔ پنجاب کے سکولز میں بچوں اور اساتذہ کے لیے ماسک اور اینک کا استعمال لازمی قرار، SOPs جاری کر دیے گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاہور میں پہلے ٹرانسجنڈر سکول کا افتتاح کر دیا گیا۔ ٹرانسجنڈر سکول کا افتتاح صوبائی وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے کیا۔ گارڈن ٹاؤن میں قائم کیے جانے والے اسکول میں پڑھنے والے خواجہ سراؤں کو مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ کتابیں، اسکول بیگ، یونیفارم اور پک اینڈ ڈراپ کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ مزید جانیں گے جنید ریاض کی رپورٹ میں۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر تحت لاہور میں پہلے ٹرانسجنڈر اسکول کا آغاز گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول برکت مارکیٹ گارڈن ٹاؤن سے کر دیا گیا۔ بیٹھیں گے گروپس، بڑے بڑے سائنسدان بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے بڑے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز۔